फारूक ने पीछे से दामन पकड़ा, आए अल्लाह के नबी इतना दबकर समझौता। आपने फरमाया उमर मेरे दामन को छोड़ दो, उनका कोई आदमी मेरे पास आ जाए, मैं उसको वापस कर भी दूं, तब भी वो अपने ईमान से पलटने का नाम ही नहीं लेता। वो आ जाएगा, मैं उसको भेज दूंगा, वो 10 और आदमियों को इस्लाम की दावत दे सकता है, लेकिन दोबारा कुफ्र का कलमा नहीं पढ़ सकता। उनका कोई आदमी मेरे पास आ जाए और वो वापस मांगे तो मेरा आदमी दाई बनकर ही उनके पास जाएगा, उनका आदमी बनकर नहीं जाएगा। और मेरा आदमी जो मेरा है अपनी मर्जी से उनके यहां जा ही नहीं सकता। शर्त मंजूर है, सारी शर्तें मंजूर हो गईं। सुहैल ने अपने सिग्नेचर कर दिए कि सुहैल को ये शर्तें मंजूर हैं। आपसे कहा गया आप भी तहरीर दस्तखत कीजिए। हजरत अली से आपने लिखवाया, हजरत अली ने नीचे लिख दिया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये शर्तें मंजूर हैं। सुहैल ने पढ़ा, सुहैल ने कहा कि ये रसूलुल्लाह का लफ्ज जो आपने लिखवाया है, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस लफ्ज को आप काटिए। सारा झगड़ा तो इसी पर है, हम तो आपको रसूल मानते ही कहां हैं। अगर रसूल मान लें तो झगड़ा ही खत्म हो जाए। लिखिए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं, रसूलुल्लाह काटो, हम आपको रसूलुल्लाह नहीं मानते। आपने हजरत अली से कहा अली लफ्ज रसूलुल्लाह को काट दो। हजरत अली कलम पकड़े हुए कह रहे हैं कि आय अल्लाह के नबी मेरे हाथ में इतनी ताकत नहीं है, अल्लाह ने आपको हक के साथ रसूल बनाकर भेजा है और हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, फिर मेरा हाथ मेरा कलम लफ्ज रसूलुल्लाह को कैसे काट दे, ये जुर्म मुझसे नहीं हो सकता है। आपने कहा अली काटो, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह भी हूं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हूं, मैं अब्दुल्लाह का बेटा भी हूं, मैं अल्लाह का रसूल भी हूं। अगर ये मुझे रसूल नहीं मानता है, न माने, अल्लाह का बंदा अब्दुल्लाह का बेटा तो मानता है, चलो यही लिख दो। हजरत अली ने कहा अल्लाह के नबी मेरे हाथ में इतनी ताकत नहीं है। आप मुस्कुराए, इसको कहते हैं हिकमत, इसको कहते हैं हिकमत। आप मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद फरमाया अली तो मुझी को बताओ कि रसूलुल्लाह कहां लिखा है, कलम मुझे दो। हजरत अली ने बताया ये लिखा है, बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी ने, हजरत अली ने जहां हाथ रखा अल्लाह के नबी ने उसको अपने हाथ से काट दिया। जातियात का मामला आया, आपने सुलह कर ली, ये हिकमत का तकाजा था, क्योंकि आपकी दूररस निगाहें देख रही थी इसका क्या फायदा होने वाला है मक्के के। लेकिन हिकमत का तकाजा लोगों ने समझा नहीं। जब यही काफिर एक दिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि तूने तो हमारा रहना अजीरन कर दिया, दो बर कर दिया है, बाप को बेटे से, बेटे को बाप से, बीवी को शौहर से, शौहर को बीवी से जुदा कर दिया। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलो एक काम करते हैं, हम तुम्हें सही मान लेते हैं, तुम हमको सही मान लो, आओ एक समझौता करते हैं, 6 महीने तुम हमारे इन बुतों की 360 जो खाने काबा में बुत रखे हुए हैं तुम इनकी पूजा करने लगो। 6 महीने हम तुम्हारे एक रब की इबादत करने लगते हैं, हम नमाज पढ़ने लगते हैं, एक अल्लाह के सामने झुक जाते हैं। 6 महीने तुम हमारे माबूदों की इबादत कर लो, 6 महीने हम तुम्हारे माबूद की इबादत कर लें, झगड़ा खत्म हो जाए। हिकमत का तकाजा तो ये था कि नबी को मान लेना चाहिए, इसलिए कि अभी 6 महीने के लिए तुम मान रहे हो, बाद में हो सकता है तुम पूरे साल के लिए मान जाओ। लेकिन ये हिकमत नहीं थी, आप उनके खुदाओं को अपना खुदा समझते ही नहीं थे, अपना माबूद जानते ही नहीं थे, इसलिए आपने उनसे ये सुलह भी नहीं की, ये समझौता भी नहीं किया, बल्कि 2 टोक कहा। अल्लाह ने भी कुरान में ये सूरत नाजिल फरमा दी, ये आयतें नाजिल होती हैं
اس معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. آئے نبی کہہ دو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. آئے نبی کہہ دو کہ آئے کافرو لا اعبد ما تعبدون. لوگ کہتے کافروں کو کافر نہ کہو, پتہ نہیں کب اسلام لے آئے. یہاں ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا جا رہا ہے, اور جب ایمان لے آئے گا تب وہ مومن ہو جائے گا, جب تک نہیں لا رہا تب تک تو کافر ہے وہ. لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کب ایمان لے آئے. ارے جب ایمان لے آئے گا تب وہ مومن ہو جائے گا, ہم نہیں کہیں گے, لیکن جب تک وہ ایمان نہیں لا رہا تب تک تو وہ کافر ہے. اور قرآن نے وہی چیز پیش کی ہے. آئے نبی کہہ دو یا ایھا الکافرون, یا ایھا الکافرون, ایھا الکافرون حرف ندا کے ساتھ کہہ دو کہ آئے کافرو لا اعبد ما تعبدون. پہلے اپنا انکار کرو, میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کر رہے ہو. یہ مت کہو جن کی تم کر رہے ہو, نہیں, پہلے ایسا کہو کہ میں عبادت نہیں کرتا ہوں ان معبودوں کی جن کی تم کر رہے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور تم بھی نہیں کرتے ہو جس کی میں کر رہا ہوں, اور میں کرنے والا نہیں اس کی جس کی تم کر رہے ہو, اور تم بھی کرنے والے نہیں ہو اس کی جس کی میں کر رہا ہوں. اس لیے ایک سمجھوتا ہم کر دیتے ہیں, سنو, ایک راستہ ہم بتا دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, لکم دینکم ولی دین. تم اپنے دین پر رہو, میں اپنے دین پر ہوں, تمہارے لیے تمہارا راستہ, میرے لیے میرا راستہ. پتہ یہ چلا کہ دوسروں کے مذہب کو بھی دین کہہ سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا کہا قرآن, لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, ولی دین, اور میرے لیے میرا دین. سمجھوتا نہیں کیا. حکمت حالانکہ یہ تھی, آپ چاہتے تو 6 مہینے کے لیے ان کو اپنے پاس کر سکتے تھے. ابھی تم 6 مہینے عبادت کر رہے ہو میرے اللہ کی, جب میرے پاس بیٹھو گے, اٹھو گے, میری صحبت میں رہو گے تو ہو سکتا ہے کہ تم بدل جاؤ. لیکن یہاں حکمت سمجھوتا اس بات پر نہیں ہوا کہ ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں. کیوں کریں جب ہم اس کو صحیح نہیں مانتے تو کیوں؟ اگر آپ اس وقت یہ حکمت اپنا لیتے تو یہ ہوتا کہ جب یہ بھی صحیح ہے اور آپ ان کی بھی عبادت کر رہے ہو تو پھر ہم انہی کی, آپ ان کو ہی کیوں نہیں مان لیتے, ہم آپ ہی کے رب کو کیوں مانیں, آپ ہمارے خداؤں کو اور ہمارے معبودوں کو کیوں نہیں مان لیتے. اس لیے لوگ نہیں بدلیں, نہ بدلیں, لیکن ہم تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتے. یہاں سمجھوتا نہیں کیا. ذات کا معاملہ آیا, رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیا, ٹھیک ہے تم مجھے محمد ابن عبداللہ تو مانتے ہو, رسول اللہ نہیں مانتے ہو, چلو میں نے کاٹ دیا. ذاتیات کا معاملہ آیا, سمجھوتا کر لیا, یہاں حکمت آپ کی کارگر ہوئی, لیکن وہاں آپ نے دیکھا وہاں حکمت سے بھی کام نہیں لیا. نہیں, دو ٹوک جواب, لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا راستہ اور ہمارے لیے ہمارا راستہ. یہ چیز ہونی چاہیے ہمارے اور آپ کے سامنے. حکمت کیا؟ شرابیوں کو شرابی نہ کہو, شراب کے اوپر نہ بولو مولوی صاحب ورنہ شرابیوں کو برا لگ جائے گا. یہ کون سا معاملہ رہا؟ آج کل 80% آدمی بے نمازی ہے, اب بے نمازیوں کی نماز کے اوپر تقریر نہ کی جائے, بے نمازیوں کو برا لگ جائے گا. اب سب کو برا ہی لگنے لگے اور سب روٹنے لگے تو ایک دن آئے گا کہ آپ کچھ نہیں بول پائیں گے. ہاں, میں حکمت اس کو سمجھتا ہوں کہ آدمی بڑے پیار سے توحید کی دعوت دے, کسی کا نام نہ لے, یہ ہے توحید, بس آپ جانے, آپ کا کام جانے, آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں وہ آپ جانے. توحید یہ ہے, قرآن یہ کہتا ہے, حدیث یہ کہتی ہے, ہم تو آپ کو دعوت دے رہے ہیں. اس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا, درس حدیث قرآن کی طرف آئیے, والعصر, زمانے کی قسم. یہاں اللہ نے قسم کھائی ہے زمانے کی. یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور اس کے لیے بھی کافی وقت درکار ہے. اللہ قسم کیوں کھاتا ہے, ایک اہم مسئلہ ہے, اس میں بھی 2-2.5 گھنٹہ چاہیے. اللہ قسم کیوں کھاتا ہے؟ قسم تو ہم جیسے لوگوں کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ سامنے والا میری بات کا اعتبار نہیں کر رہا ہے. کاروبار, ارے یار 1 لاکھ روپے تمہیں ہم کیسے قرض دے دیں؟ ارے بھائی صاحب میں اللہ کی قسم تمہیں 1 مہینے میں دے دوں گا. مجھے قسم اس لیے کھانا پڑ رہی ہے کیونکہ سامنے والا میری بات کا اعتبار نہیں کر رہا, میرا اعتبار نہیں کر رہا ہے, اس لیے اس کے سامنے باوقار بنانے کے لیے اور اپنی حیثیت کو قائم کرنے کے لیے مجھے قسم کھانا پڑ رہی ہے. اللہ کی قسم, فلاں کی قسم, حالانکہ اللہ کے علاوہ غیر کی قسم کھانا شرک ہے. لیکن اللہ کو کیا اعتبار دلانا پڑ رہا ہے؟ اللہ کیوں قسم کھاتا ہے؟ تفصیل طلب مسئلہ ہے, چھوڑ دیتا ہوں کسی دوسرے موقع کے لیے.
اب تو انشاءاللہ ایک سلسلہ آپ سے جڑ گیا ہے ہمارا، زندگی رہی تو آتے جاتے رہیں گے۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ اتنا بتا دوں کہ قسم کے بعد جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو سامنے والا تھوڑا سا اعتبار کرنے لگتا ہے، یار اتنی بڑی قسم کھا رہا ہے، اللہ کی تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ بہت سے لوگ اولاد کی قسم کھا لیتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں یار اولاد کی قسم کھا رہا ہے تو اتنا جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے زیادہ قسم کھانے والے ہی کو جھوٹا کہا ہے۔ حدیث ہے، بات بات پر جو آدمی قسم کھائے وہ جھوٹا ہے۔ اے عرب کے کافرو، اگر تم کوئی بات بغیر قسم کے اعتبار نہیں کرتے ہو تو میں بھی قسم کھاتا ہوں اس بات کی اور تمہیں اعتبار دلاتا ہوں اس بات کا، ان الانسان لفی خسر، روئے زمین پر جتنی انسانیت کو دیکھ رہے ہو ساری کی ساری انسانیت نقصان ہی نقصان میں ہے۔ انا ہے، انا کی خبر پر لام داخل ہے، ترجمہ کیا ہوگا؟ ان الانسان لفی خسر، فی نہیں کہا اللہ نے، ان الانسان یا الانسان فی خسر نہیں کہا کہ انسان خسارے میں، ان الانسان اور انا کی خبر پر لام داخل ہے، ان الانسان لفی خسر۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ آئے لوگوں سنو، زمانے کی قسم کھاتا ہوں میں اور اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ انسان سر سے لے کر پیر تک نقصان ہی نقصان میں ڈوبا ہوا ہے۔ لام جب آ جاتا ہے تو تاکید پیدا ہو جاتی ہے خبر پر۔ جیسے منافق آتے تھے نا اللہ کے نبی کے پاس، تو منافق بڑے دھڑلے کے ساتھ قسم کھا کر کیا کہتے تھے؟ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ دیکھیے انا کے ساتھ لام بھی داخل ہے، کیا کہتے تھے وہ؟ انک لرسول اللہ۔ منافق کتنے بڑے جھوٹے تھے اور کتنے زوردار الفاظ میں آپ کو اللہ کا رسول مانتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ اذا جاءک المنافقون، اے نبی یہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں، قالو تو کہتے ہیں، انک نشہد ہم گواہی دیتے، انک لرسول اللہ آپ ہر حال میں، یقیناً ہر حال میں آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی ہم دل کی گہرائیوں سے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ انا اور لام کے ساتھ انک لرسول اللہ، اس میں شک ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تو جانتا ہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ نے بھی انا اور لام کے ساتھ تاکید کے ساتھ کیا کہا؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون۔ دیکھیے اللہ نے بھی لام داخل کیا، فرمایا اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں اور ہر حال میں جھوٹے ہیں۔ اللہ کے نبی کو تو یقین آ جاتا تھا، وہ کہتے تھے انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کہتے تھے بیٹھ جاؤ، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ منافق ہیں، میری مجلسوں میں آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، مجھے کو نقصان پہنچائیں گے۔ وہ تو اللہ نے کہا کہ اللہ گواہی دیتا ہے۔ کتنے مسئلے نکلیں گے علم غیب کی تردید کے، آپ دیکھتے جائیے۔ اللہ بتلا رہا ہے اذا جاءک المنافقون، اے نبی منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں، قالو تو کہتے ہیں، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ کہ آپ تو یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اللہ تو جانتا ہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے، یہ گواہی دیتے ہیں تو اللہ بھی گواہی دے رہا ہے۔ انداز دیکھیے ذرا، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق بھی جھوٹے ہیں، پوری طریقے سے جھوٹے ہیں، یعنی یہ ان کی زبانیں کہہ رہی ہیں، ان کا دل آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ ان الانسان لفی خسر، ساری کی ساری انسانیت سر سے لے کر پیر تک ڈوبی ہوئی ہے۔ اور ان الانسان میں الف لام جو لگا ہوا ہے، الف لام الانسان، ان الانسان میں الف لام وہ جنسیت کا ہے، جنسیت کا یعنی پوری انسانیت، لڑکا لڑکی مرد عورت بوڑھا بچہ جوان، ہندو مسلم سکھ عیسائی یہودی، سب ان الانسان، پوری جنسیت پوری انسانیت اس کے اندر غرق ہے۔ ان الانسان لفی خسر، ساری کی ساری انسانیت نقصان ہی نقصان کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، اور ہر مکتب فکر اور ہر مذہب کا آدمی ڈوبا ہوا ہے، نقصان میں ہے۔ جو لوگ نقصان میں نہیں ہیں ان کو الگ کر دیا۔ یہاں کون سا نقصان مراد ہے؟ ساری انسانیت نقصان میں۔ علامہ رازی جن کو لوگوں نے علم کا امام بھی لکھا ہے، ہم اپنی زبان سے اگر کسی کے بارے میں لفظ امام استعمال کر دیں تو آپ لوگ ہم سے سوال نہ کریں موبائل پر، مولوی صاحب آپ نے امام کیسے کہہ دیا؟ ہم ان کو اپنا علم کا امام مانتے ہیں۔ جیسے ہماری مسجد میں امام نماز پڑھاتا ہے ہم اس کو امام کہتے ہیں،
ایسے ہم اس کو علم کا امام مانتے ہیں، ورنہ ہمارا سب سے بڑا امام صرف ایک ہے، اور وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی امام اعظم ہے، وہی امام کائنات ہے، وہی امام الثقلین ہے۔ ان سے بڑا کائنات کے اندر کسی عورت نے کوئی امام پیدا کیا ہی نہیں ہے، اور اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے امامت ثابت بھی کرا دی ہے بیت المقدس میں لے جا کر۔ سارے نبی انتظار میں بیٹھے، آپ نے کہا کون ہے؟ کہا پیغمبر ہے۔ کہا مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ کو مصلی پہ آگے بڑھنا ہے۔ مجھے کرانا کیا ہے؟ آپ کو امامت کرنا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھائیے آپ، یا آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور سارے پیغمبروں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اللہ نے یہ حجت قائم کر دی کہ لوگوں، میں نے تمہیں کوئی معمولی آدمی نہیں دیا ہے، معمولی شخصیت نہیں دی ہے، یہ وہ شخصیت ہے جو سارے نبیوں کا امام ہے، تمہارا امام کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ نے حجت قائم کر دی ہے، اس لیے جب بھی بات ہو تو اس امام کی بات ہونی چاہیے۔ اب ہم اگر کوئی دوسری بات کریں اور کسی کو امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہہ جائیں امام، شافعی کے بارے میں کہہ جائیں امام، تو ان کو ہم علم کا امام کہہ سکتے ہیں، ان کو وقت کا امام کہہ سکتے ہیں، لیکن اطاعت اور اتباع کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ صرف امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کا تعلق ہے۔ امام راضی کہتے ہیں کہ میں نے اس قرآن کی سورت کو جب میں نے پڑھا تو میں سمجھ نہیں پاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو نقصان میں کیوں کہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ کہتے ہیں ایک بار میں بازار میں کچھ سامان خریدنے کے لیے گیا، میں نے ایک برف بیچنے والے کو دیکھا کہ وہ برف کی سلی لگائے ہوئے ہیں بڑی سی، اور وہ برف کو بیچ رہا ہے 2 درم کا 1 کلو۔ کہتے ہیں کہ جب میں ظہر کے نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اس آدمی نے برف کی قیمت کو گھٹا دیا، 1 درم 1 درم۔ میں ظہر پڑھا کر گھر سے واپس مسجد سے واپس گھر آ گیا، میں عصر کے لیے نکلا تو دیکھتا ہوں کہ اس نے برف کی قیمت اور گھٹا دی، 50 پیسے 50 پیسے۔ مغرب کی نماز تک اس نے برف کی قیمت کو بالکل گھٹا دیا، 25 پیسے کلو 25 پیسے کلو۔ میں مغرب کی نماز کے بعد جب گھر پہ آیا اور میں قرآن پڑھنے لگا، میری نظروں کے سامنے یہی صورت آ گئی، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اب مجھے خسر کا معنی سمجھنے میں دقت نہیں آئی، میں سمجھ گیا کہ جس طریقے سے برف پگھلتا جاتا ہے، گھلتا جا رہا ہے، تو برف بیچنے والا اس کی قیمت کو گھٹاتا چلا جا رہا ہے۔ اتنا مہنگا نہیں بک رہا ہے تو کم سے کم گھلنے سے تو بچ جائے، کم ہی میں بکے، تھوڑا ہی پیسہ مل جائے لیکن مل جائے۔ آخرکار جب برف زیادہ گھل گیا تو اس نے قیمت بھی بالکل گھٹا دی، 25 پیسے کلو، اور لاسٹ میں اس نے فری میں تقسیم کر دیا۔ تو جیسے جیسے برف گھلتا جاتا ہے اس کی قیمت گھٹتی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت میں زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ساری کی ساری انسانیت نقصان ہی نقصان کے اندر ہے۔ فرمایا کہ جس طرح ایک ایک انسان 1 سال بڑھتا جا رہا ہے، آگے چلا جا رہا ہے، اس کی عمر میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ انسان اتنے ہی نزدیک اپنی موت کے ہوتا چلا جا رہا ہے، اپنی زندگی یہ کم کرتا چلا جا رہا ہے، اپنی عمر گھٹاتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے 2 ہی چیزیں ہیں، جنت یا جہنم۔ یہ انسان 1 سال 2 سال آگے بڑھ گیا ہے، 50 کا 55 کا ہو گیا، 60 کا ہو گیا، تو گویا کہ اب اس کی زندگی اگر 70 سال کی 80 سال کی ہے تو گویا کہ وہ اپنی جنت کے یا اپنی جہنم کے صرف 10 یا 20 سال دور رہ گیا ہے۔ ایک دن 2 دن یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اتنا ہی اپنی جنت یا اپنی جہنم کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر وہ جہنم کے قریب ہو رہا ہے تو اس سے بڑا نقصان میں اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ نقصان میں اور کون ہو سکتا ہے؟ جو 70 سال کی عمر اللہ کے یہاں سے لے کے آیا اور 50 سال اس نے گزار دیے، اب جو گزار رہا ہے خوشی ہو رہا ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، حالانکہ بڑا نہیں ہو رہا ہے، وہ اپنی جہنم کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس سے بڑا نقصان اور کیا ہوگا؟ امام راضی کہتے ہیں کہ مجھے یہاں سے سمجھنے میں دقت نہیں ہوئی، اور یہیں سے ہمارے ماڈرن لوگ جو آج کی اس پشچمی سبھیتا ویسٹرن کلچر سے متاثر ہیں وہ سنیں، جو اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں کہ میرا بیٹا 9 سال کا تھا، اب 10 سال کا ہو گیا، 11 سال کا ہو گیا۔ حقیقت میں وہ اپنے بیٹے کا برتھ ڈے نہیں مناتے ہیں بلکہ مرن ڈے بناتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ میرا بیٹا بڑا نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس کی عمر چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہے، 10 سال کا تھا 11 کا ہو گیا، اب اس کی عمر 1 سال کم ہو گئی، 12 کا ہو گیا، تو خوشیوں سے کیک کاٹ رہا ہے، لیکن تیرا بیٹا 1 سال اپنی زندگی کم کر چکا ہے۔
پتا نہیں مجھے کہ یہ باپ اپنے بیٹے کے موت کے قریب ہونے کی خوشی منا رہا ہے یا اپنے بیٹے کی بڑھتی ہوئی عمر کی خوشی منا رہا ہے. اس سے بڑا بے وقوف باپ اور کون سا ہوگا جو اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہے کہ ایک ایک سال میرا بیٹا موت کے قریب چلا جا رہا ہے اور وہ اپنے بیٹے کا برتھ ڈے منا رہا ہے, کیک کاٹ رہا ہے, ہیپی نیو ایئر یا ہیپی برتھ ڈے یہ کہہ کر لوگوں کو, اپنے دوستوں کو دعوت کر رہا ہے, کھلا رہا ہے, کیک کھلا رہا ہے. میرے بھائیوں, یہ ہر اس باپ کے سوچنے کے لیے کافی ہے کہ وہ سوچے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے کیا کر رہا ہے. قرآن نے تو یہ کہا ہے برتھ ڈے نہ مناؤ. قرآن نے اپنی اولاد کے بارے میں تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمانو والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو, اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہم سوچیں کہ ہم نے اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے کتنا بچایا. سن لو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ 7 چیزیں, میں اس کی تفصیل نہیں بیان کروں گا, صرف 7 چیزیں میں بتا کے آگے بڑھتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کرو. ان 7 چیزوں کا انتظار مت کرو. کیا یہ 7 چیزیں جب نمودار ہو جائیں گی تب تم نیک اعمال کرو گے؟ خسارے میں ہے وہ انسان. اس لیے ان 7 چیزوں کا انتظار نہ کرو. پوری حدیث امام ترمذی کتاب الزہد کے اندر, ابواب الزہد کے اندر لائے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال 7 هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنى مدغیا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادھا وامروا. ترمذی ابواب الزہد کے الفاظ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 7 چیزوں کا انتظار نہ کرو, ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے تم نیک اعمال کر لو. بادروا بالاعمال 7 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو. هل تنتظرون الا فقرا منسیا, پہلی چیز اگر تم امیر ہو تو غریبی کا انتظار نہ کرو. فقرا منسیا, اگر تم امیر ہو, امیر دولت مندوں کے لیے بات کہی جا رہی ہے. هل تنتظرون الا فقرا منسیا, اگر تم امیر ہو, دولت مند ہو تو ایسی فقیری اور غریبی کا انتظار نہ کرو جو تمہیں سب کچھ بھلا دے. ایک تو فقیری ہوتی ہے غریب, اور ایک وہ ہوتی ہے فقیری جو سب کچھ بھلا دے. آدمی بہت پیسے والا تھا, دولت مند تھا, اچانک اس کے اوپر آفت آئی, مصیبت آئی اور وہ کنگال ہو گیا. اب اس سے کہیے چلو نماز پڑھنے, چلو جاؤ بہت بڑے ملا بنے پھر رہے ہو, نہیں جاؤں گا نماز پڑھنے. کیا فائدہ نماز پڑھنے سے؟ دیکھا نہیں اتنا بڑا کاروبار تھا سب چوپٹ ہو گیا, کیا دیا اللہ نے؟ یہ ہے منسیہ. فقیر تو بہت ہے, غریب تو بہت ہے. ایک فقیری وہ ہوتی ہے جو انسان کو سب کچھ بھلا دیتی ہے, وہ اپنے رب کو بھی بھول جاتا ہے کہ کیا. کہا کہ اگر تمہیں اللہ نے دولت دی ہے تو ایسی فقیری کا انتظار نہ کرو جو تمہیں سب کچھ بھلا دے. اس فقیری کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو, نیک اعمال. کیونکہ ابھی تمہارے پاس ساری چیزیں, سویٹر ہے, شال ہے, جیکٹ ہے, سردیوں میں بھی تم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا سکتے ہو, گیزر ہے تمہارے گھر میں, گرم پانی سے وضو بنا سکتے ہو. جب یہ ساری چیزیں چھن جائیں گی تب جاؤ گے نماز پڑھنے. امیر ہو تو غریبی کا انتظار مت کرو. اور دوسری چیز او غنى مدغیا, اور غریب ہو تو امیری کا انتظار مت کرو. امیر تو بہت سے لوگ ہیں, لیکن ایک امیری وہ ہوتی جو انسان کو سرکش بنا دیتی ہے. غنى مدغیا, طغى يطغى کے معنی سرکشی کرنا, طغى يطغى کے معنی سرکشی کرنا. اور سرکشی جب ہوا میں تھوڑی سی روانی آتی ہے, تیز ہو جاتی ہے, تو کیا کہتے ہیں لوگ, ہوا میں طغیانی آ گئی ہے, یعنی ہوا اپنے مزاج سے تیز بڑھ رہی ہے. اور اسی لیے اللہ نے کہا اما من طغى وآثر الحیات الدنیا, جس نے سرکشی کی اور دنیا کے پیچھے پڑا, فإن الجحیم ہی المأوى, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو طغى کس کو کہتے ہیں؟ سرکشی کو. انسان کی جو چال ہے اس چال سے آدمی آگے بڑھ جائے, اسی کو کہتے ہیں طغیانی. ہوا, جو ہر انسان کو ہوا کی ضرورت ہے, لیکن ہوا اپنی اسپیڈ سے تیز ہو جائے تو لوگ اسی کا نام بدل دیتے ہیں, آندھی, طوفان. انسان برائیاں کر رہا ہے, انسان سے گناہ ہوتے ہیں, برائیاں ہوتی ہیں, لیکن جب اس میں سرکشی آ جائے اور جان بوجھ کر وہ گناہ کرنے لگے تو اسی کو کہا جاتا ہے طغیان, اور اسی سے بنا طاغوت. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی پوجا سے, طاغوت کی عبادت سے بچو. طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ علامہ ابن قیم نے طاغوت کا معنی لکھا ہے کل ما عبد من دون اللہ, جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے وہ طاغوت ہے. جس کی عبادت اللہ کے علاوہ جس کے لیے بھی کی جا رہی ہے وہ طاغوت ہے, طاغوت ہے. پورے ہفتے مسجد میں نہیں دکھیں گے, ہفتے نہیں, اتوار نہیں, سوم نہیں, منگل نہیں, بدھ نہیں, جمعرات نہیں, جمعے کو پہلی صف میں آ گئے.
پہلی صف میں بیٹھا ہے اور وہ بھی یہ سوچ کر آیا کہ جمعے تک کی نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یار بڑا کمینہ ہے، دیکھو جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے. یہ نماز ہی نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ شرک ہے، شرک. کیونکہ ہم محلے والوں کے ڈر سے آئے ہیں، گاؤں والے محلے والے یہ نہ کہیں کہ دیکھو جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا اس لیے ہم آئے ہیں. یہ نماز عبادت نہیں ہے، اب یہ شرک ہے. دلیل من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دوسرے کے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا ہے. اب جس کو دکھا رہے ہیں ہم وہی طاغوت ہے. کل ما عبد من دون اللہ، جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے وہ طاغوت ہے. اس کو کہتے ہیں سرکش. او غنن مطغیا، اور ایسی امیری کا انتظار نہ کرو جو تمہیں سرکش بنا دے. کچھ نہیں تھا، اچانک اللہ نے چھپر پھاڑ کے دے دیا، اب اتنے ہم لاڈ صاحب ہو گئے. اذان ہو رہی ہے، سگریٹ میز پہ چل رہی ہے. اذان ہو رہی ہے، ساتھی کہہ رہا چلیے نماز پڑھنے. ہاں ٹھیک ہے چلیے میں آ رہا ہوں. جانا چاہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، سگریٹ بجھا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، اڑتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے. ہیلو، ہاں میں نے 4 ٹرک مال بھیج دیا، پولیس پیچھا کر رہی، جلدی اس کو چھڑاؤ. تو اب نماز پڑھنے جاؤ گے؟ ایک ٹرک چھڑایا، نماز کی تمنا ہو رہی، چلے، موبائل جیب میں لگا ہوا ہے، اس میں گھنٹی آتی ہے، میں نے ادھر سے مال بھیج دیا، پولیس پیچھا کر رہی ہے. اب جاؤ گے نماز پڑھنے؟ جب وقت تھا تب نہیں گئے، اب تو بزی ہو گئے، اب جاؤ گے؟ فرمایا امیرو غریبی کا انتظار نہ کرو، غریبو امیری کا انتظار نہ کرو. 2 چیزیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. او مرضن مفسدہ، تندرست ہو تو تندرستی میں عبادت کر لو، ایسی بیماری کا انتظار نہ کرو مفسدہ جو تمہیں بستر پہ لٹا دے، مفسد بگاڑ دے. جا رہے ہیں ہیرو ہونڈا پہ، راجدوت پہ، یاما پہ. آپ کے یہاں کیا معاملہ ہمیں نہیں معلوم، ہمارے یہاں لوگ شادی کی نئی نویلی گاڑیاں ملتی ہیں نا تو اس پہ چلتے ہیں. ایکسیلیٹر پہ ہاتھ گھوما، پھسلی گاڑی، بریکر پر گرے، پیر ٹوٹ گیا، لٹکا ہے پیر ہاسپٹل میں. آذان کی آواز آتی، حی علی الصلاۃ، اب پیر لٹکا، اب جاؤ گے؟ دیکھنے والے آ رہے ہیں، صاحب اذان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، میں چل رہا ہوں. مولوی صاحب مسجد میں دعا کرا دیجیے گا میرے لیے کہ اللہ شفا عطا فرمائے. اب پڑھو گے نماز؟ اللہ کے رسول نے کتنی اچھی نبض پکڑی ہے. 7 چیزیں کون سی بتائی ہیں؟ انسان ان حالتوں میں عبادت نہیں کرتا. فرمایا تندرست ہو تو ایسے بیماری کا انتظار مت کرو جو تمہیں سب کچھ بگاڑ کے رکھتے. بیمار ہو، بستر پہ لیٹے ہو، کیڑی کی ہڈی ٹوٹ گئی، اب جاؤ گے نماز پڑھنے؟ او حرمن مفندا، 4تھی چیز دیکھیے، بڑی پیاری چیز ہے. اگر جوان ہو تو جوانی میں عبادت کر لو، ایسے بڑھاپے کا انتظار نہ کرو جو تمہاری عقل خراب کر دے. حرمن مفندا، مفند کہتے ہیں اس عقل کو جو زائل ہو جائے. بڑھاپے میں جا رہے ہیں، وضو بنا رہے، پتہ نہیں 3 مرتبہ دھل رہے ہیں کہ 6 مرتبہ دھل رہے ہیں، دھلے چلے جائیں، کلا کر رہے ہیں، ناک میں پانی ڈال رہے ہیں، سب پتہ نہیں وضو بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، بس منہ دھل رہے ہیں تو دھل ہی رہے ہیں. آئے نماز پڑھنے، ظہر میں کتنی پڑھنا چاہیے پتہ نہیں، بس سبحان ربی اللہ، کھڑے ہیں تو سبحان ربی اللہ، رکوع میں گئے تو سبحان ربی العظیم کی جگہ الحمدللہ رب العالمین. 3 رکعت کی 6 رکعت پڑھ رہے ہیں، فجر کی 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، ظہر کی 8 ٹھونک کے چلے آئے، پتہ ہی نہیں ہے. اب مرفوع القلم ہو چکا ہے یہ آدمی، عقل اس کی خراب ہو چکی ہے، اب اس کی نیکیاں برائیاں لکھی نہیں جا رہی ہیں. اب اللہ کے سپرد ہے اس کا فیصلہ، اللہ بہتر جانے اس کے ساتھ کیا معاملہ. اب ایسی عقل تیری خراب ہوگی تب تو جائے گا نماز پڑھنے. اس بڑھاپے کا انتظار کر رہا ہے جو تیری عقل کو خراب کر دے. جوانی میں عبادت کر لے اللہ کی. او حرمن مفندا، 4 چیزیں. 5ویں چیز او موتن مجہزا، موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے. موت آتی تو اپنے اصول یہی ہے، پہلے انسان بچہ بن کے پیدا ہوتا ہے، پھر وہ 10-11 سال کا ہوتا ہے، پھر نوجوان ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر ادھیڑ ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر لاسٹ میں مرتا ہے. لیکن مجہز کا لفظ لگا دیا آگے، اچانک آ جانے والی موت سے پہلے نیک عمل کر لو. اور اچانک موت کب آ جائے کسی کو پتا نہیں ہے، اس لیے یہ نہیں کہا کہ موت کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو، کیونکہ موت تو بڑھاپے کے بعد آتی ہے عام طور پر، لیکن اچانک موت کب آ جائے کسی کو پتا نہیں ہے. اس لیے مجہز کہا، مجہز. دیکھیے ہماری جماعت کی کتنے بڑے عالم تھے، ڈاکٹر رضا اللہ محمد ادریس صاحب، جامعہ سلفیہ بنارس کے، بامبے میں دین رحمت کانفرنس کے اندر آئے تھے، ہمارے استاذ تھے.
ان کو موضوع دیا گیا قضاء و قدر، تقدیر پہ بولیے، وہ بولے، اور ان کو نہیں معلوم تھا کہ میری تقدیر میں آج ہی موت لکھی ہوئی ہے۔ تقریر کر کے ہٹے، سینے میں درد ہوا، ایمبولینس بلائی گئی، اسپتال لے جایا گیا، اسپتال والوں نے کہہ دیا ان کا انتقال ہو گیا۔ موتن مجہزہ، اچانک موت، اور یہ کب اور کس وقت آ جائے کسی کو نہیں معلوم۔ جب یہ موت آ جائے گی تب نیک عمل کرو گے؟ اچانک آ جانے والی موت سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ 5 چیزیں۔ اب الدجال فشر غائب ينتظر، خروج دجال سے پہلے، دجال جب نکل جائے نیکیوں کا دروازہ بند ہو جائے، اب نیکیاں تمہاری قبول نہیں ہوں گی۔ کسی کا ہاتھ کٹا پڑا ہے، کسی کی گردن کٹی پڑی ہے، کوئی اپنے پیٹ کی آنتیں نکال کر گھوم رہا ہے، چکی کی طرح گدھے کی طرح چلا رہا ہے، کوئی لہو اور پیپ کے کنویں میں ڈوبا ہوا ہے۔ جنتی اوپر سے ان جہنمیوں کو دیکھ کے کہیں گے تم تو دنیا میں میرے ساتھ